बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इल्मुस्सर्फ़ का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है, और अल्लाह के फजल करम से ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बेशुमार अहबाब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस कोर्स में शामिल हो रहे हैं। अगर आप पहली मरतबा ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको बता दूँ कि इस कोर्स में शामिल होने के 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा तो ये है कि आप असबाब को ध्यान से सुने, इनमें जो काम दिया हुआ है वो काम आप करके नीचे तबसरा खाने में मुझे दिखाएं, मैं इंशाल्लाह आपका काम चेक करूँगा। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो गर्दानें आपको याद करने के लिए दी जाए, रट्टा लगाने के लिए कहा जाए, वो गर्दानें आप वॉइस में अपनी रिकॉर्ड करके और उसको बाकायदा वीडियो की शक्ल दें और अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड करें। मेरे चैनल का हवाला दें इस कोर्स का, और वहाँ आप ये बताएं कि मैं फ़लाने कोर्स के फ़लाँ सबक का मैं ये काम कर रहा हूँ और यहाँ मुझे उसका लिंक दे दे, तो मैं आपकी वीडियो पूरी देखूंगा इंशाल्लाह और आपका काम भी चेक करके आपकी अपनी वीडियो के तबसरा खाने में इंशाल्लाह रहनुमाई करूँगा। ये तरीक़ा बग़ैर किसी मुआवजे के है, इसका कोई मुआवजा नहीं है। दूसरा तरीक़ा ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और व्हाट्सएप में हमारे जो ग्रुप है, मर्दों के लिए अलग ग्रुप है, ख़वातीन के लिए अलग, उसमें शामिल हो जाएं। वहाँ आप अपना काम वॉइस रिकॉर्डिंग में पेश करेंगे और आपका काम वहाँ पूरा चेक किया जाएगा, आपकी रहनुमाई की जाएगी। इसकी फ़ीस माहाना 200 रुपये है। तीसरा तरीका यह है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बराह रास्त रब्ता करें और प्राइवेट तौर पर ये कोर्स मुझसे करें, और इन वीडियोस में जो काम आपको दिया जाए वो काम आप करें और करके मुझे प्राइवेट तौर पर व्हाट्सएप पे दिखाएं। मैं इंशाल्लाह आपकी वहाँ मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। इस प्राइवेट कोर्स की माहाना फ़ीस फ़िलहाल 500 रुपये है। मुमकिन है वक्त के साथ साथ फ़ीस में तब्दीली आ जाए, चूँकि ये वीडियो मुस्तकिल यूट्यूब पर रहेगी, आप न जाने कितने अरसे बाद इसको देख रहे हैं, तो आप पहले व्हाट्सएप पर रब्ता करके फ़ीस पूछ लें कि ग्रुप की फ़ीस कितनी है और प्राइवेट ट्यूशन की फ़ीस कितनी है। तो अब शुरू करते हैं आज का सबक, और इस सबक को ध्यान से सुनिएगा और इसमें जो काम दिया गया है वो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सिर्फ सुनने पर इक्तिफ़ा किया तो इल्मुस्सर्फ़ की महारत सिर्फ सुनने से कभी भी हासिल नहीं होती। आपको याद करना पड़ेगा और बाकायदा आपको रटना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता असबाक़ में हमने पढ़ा कि मस्दर, मुश्तक़ और जामिद क्या होते हैं, और ये भी हमारे सामने आ चुका था कि जामिद के बारे में हम इस कोर्स में गुफ्तगू नहीं करेंगे, चूँकि उसका कोई कायदा नहीं होता। वो अल्फाज जो जामिद हैं, यानी न वो किसी से बने हैं न उनसे कोई और लफ्ज़ बनता है, वो अल्फाज तो बस सुनने होते हैं और याद करने होते हैं, उनका कोई कायदा ज़ाब्ता नहीं होता। मसादिर और मुश्तक़ात को समझना होगा, उनकी तफसील आएगी पूरी। तो अब ये समझें कि जो मुश्तक़ात होते हैं वो अफ़आल भी होते हैं और अस्मा भी होते हैं, अफ़आल मुश्तक़ा और अस्माए मुश्तक़ा। फिर अफ़आल मुश्तक़ा की जब बात आती है तो फ़िल में चूँकि ज़माना होता है, तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि ज़माने की 3 किस्में हैं। माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल यानी मौजूदा ज़माना, और मुस्तक़बिल यानी आने वाला ज़माना। मैं आपको उर्दू की मिसालों से समझाता हूँ तो इससे बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। मसलन हम कहते हैं कि उसने खोला, तो ये माजी का ज़माना है, यानी उसने माजी में खोला था, खोला है, खोला होगा, जो भी हम जिस तरीके से भी कहें फिर वो माजी की अक़साम बन जाती हैं। और एक ये है कि हम कहें वो खोलता है या वो खोल रहा है, तो ये दोनों अंदाज हाल के हैं। या फिर हम यूँ कहते हैं कि वो खोलेगा, या आप खोलिए या आप मत खोलिए, तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल होता है। यानी फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। अरबी ज़बान में माजी के लिए अलग सीगा है और हाल और मुस्तक़बिल के लिए एक ही जैसा सीगा होता है। अलबत्ता कुछ सीगे ऐसे होते हैं या उनकी कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि फिर वो मुस्तक़बिल के लिए ख़ास हो जाते हैं, वो हम इंशाअल्लाह वक्त आने पर समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं फ़ेल माजी को। माजी की 6 किस्में हैं अव्वलन, तो उनकी तफसील में जाए बग़ैर अभी आप सिर्फ अपने सामने ये रखें कि एक ही चीज़ है फ़ेल माजी। उसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे, वरना उलझन हो जाएगी और समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसने खोला, मैंने खोला, आपने खोला, उन सब ने खोला, आप सब ने खोला, हम सब ने खोला, ये है खोलना से फ़ेल माजी के सीगों के उर्दू तर्जमे।
ہم کھولنا کے علاوہ کسی اور صیغے سے دیکھ لیتے ہیں. کھانا سے مثال کے طور پہ مثال بنائیں تو کھانا سے ہم کہیں گے اس نے کھایا، ان سب نے کھایا، آپ نے کھایا، آپ سب نے کھایا، میں نے کھایا، ہم سب نے کھایا. تو یہ آیا، گیا، کھولا، دیا، لیا، سویا، جاگا، اٹھا، بیٹھا، یہ سب فعل ماضی ہیں. تو ترجمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماضی کیا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ، اس کے لیے صیغہ ایسے بنتا ہے. اب اس اردو کو ہم عربی میں ڈھالنے کے لیے جب قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلا قدم ہم نے گزشتہ سبق میں یہ اٹھایا تھا کہ عربی زبان میں حروف اصلیہ کے اعتبار سے جو دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی، تو ثلاثی کو ہم نے لیا تھا جن میں حروف اصلی 3 ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی 3 حروف کو ملائیں اور ان پر زبر لگا دیں تو عربی زبان کا کوئی نہ کوئی با معنی لفظ بن ہی جاتا ہے الا ماشاء اللہ. تو ہم سب سے پہلے الفتح کھولنا سے سمجھتے ہیں. فا، تا اور ہا، ہم نے ان تینوں پر زبر لگایا تو بنا فتح. یہ فعل ماضی کا سب سے پہلا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ہے کھولا. میں کھولا بول رہا ہوں، اس نے کھولا نہیں بول رہا، تاکہ آپ کو مزید جو آئندہ کے صیغے ہیں وہ سمجھا سکوں. فتح کا ترجمہ ہے کھولا. اب جیسے ہی میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کھولا، تو کھولنے والے کے بارے میں آپ کے دماغ میں 3 سوال پیدا ہوں گے. نمبر 1، کھولنے والا کون ہے؟ نمبر 2، کھولنے والے کتنے ہیں؟ اور نمبر 3، کھولنے والے کہاں ہیں؟ تو کون کا جواب یہ دیا جاتا ہے، یعنی کھولنے والا مرد ہے یا عورت ہے. تو ہم فتح کا مطلب ہے مرد نے کھولا، تو گویا یہ مذکر کا صیغہ ہے. اگر اس کا ترجمہ ہوتا عورت نے کھولا تو پھر یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا، تو یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے. اسے مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے ہمیں اس میں تبدیلی لانی پڑے گی تھوڑی سی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہ سوال ہو کہ کتنوں نے کھولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایک بندے نے کھولا یا ایک سے زیادہ نے کھولا. اس کو واحد اور جمع کہتے ہیں. یہ بہت مشہور چیز ہے. واحد جمع اردو میں بھی پائی جاتی ہے، فارسی میں بھی پائی جاتی ہے، انگریزی میں بھی پائی جاتی ہے، ہر زبان میں پائی جاتی ہے. عربی زبان میں اس میں ایک اضافہ ہے اور وہ ہے واحد اور جمع کے درمیان تثنیہ. یعنی عربی زبان میں ایک کے لیے الگ صیغہ آتا ہے، دو کے لیے الگ صیغہ آتا ہے، دو سے زیادہ کے لیے الگ صیغہ آتا ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا جانا سے ہم کہیں وہ گیا، تو ایک کے لیے ہے. اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، خواہ وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو ہم کہتے ہیں وہ گئے. تو اردو زبان میں گویا 2 ہی صیغے ہیں، گیا اور گئے. لیکن عربی زبان میں الذهاب جانا سے جب فعل ماضی ہم بناتے ہیں ذهب، ذال، ہا اور با پر تینوں پر ہم نے زبر لگایا تو پہلا صیغہ بنا ذهب، یعنی وہ ایک گیا. اگر ایک سے زیادہ کے لیے ہو تو پھر عربی زبان میں اس میں ایک نئی چیز ہے کہ 2 کے لیے اگر کہنا ہو تو ہم کہیں گے ذهبا، وہ 2 گئے. اور اگر 2 سے زیادہ کے لیے ہو تب ہم جمع کا بناتے ہیں ذهبو. تو تثنیہ کے لیے الف کا اضافہ ہوتا ہے، جمع کے لیے واو کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن صرف ان 3 صیغوں میں. ٹھیک ہے. فتح، فتحا، فتحو. فتح کا مطلب ہے ایک نے کھولا، اور فتحا کا مطلب ہے 2 نے کھولا، اور فتحو کا مطلب ہے 2 سے زیادہ نے کھولا. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا. اب یہاں ایک تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کھولنے والا کہاں ہے؟ کہاں ہے سے مراد یہ ہے کہ کھولنے والا موجود ہے یا غائب ہے. اگر موجود ہے تو پھر اس کی 2 ہی صورتیں بنتی ہیں، یا تو کھولنے والا میں ہوں یا آپ ہیں. تو اگر کھولنے والا میں ہوں تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں متکلم کا صیغہ. متکلم یعنی بات کرنے والا خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں نے کھولا، یا پھر سامنے والے کے بارے میں اگر کہہ رہا ہے تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حاضر، یعنی آپ نے کھولا. تو اور اگر وہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے. غائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندیکھا ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے. غائب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کہیں اور ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ نظر نہ آ رہا ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا دور ہو. غائب سے مراد یہ ہے کہ وہ متکلم بھی نہ ہو جو بات کرنے والا ہے، اور جس سے وہ بات کر رہا ہے جو اس کا مخاطب ہے وہ بھی نہ ہو. تو متکلم اور حاضر کے علاوہ جو بھی ہے وہ غائب ہے. ٹھیک ہے نا. خواہ وہ آپ کی نظر آ رہا ہو، تقریب میں جمع ہے سارے، آپ 2 بندے مل کر کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ
اپنے مخاطب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زید ماشاءاللہ آج کتنا اچھا لگ رہا ہے، زید آپ کے تھوڑا سا فاصلے پر ہی کھڑا ہے، تو بظاہر وہ غائب نہیں ہے، لیکن صیغوں کے اعتبار سے ہم اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، نقشے کے اعتبار سے سمجھیں کہ ماضی کے 14 صیغے بنیں گے۔ ہر صیغے کے بارے میں آپ کو 3 چیزیں کنفرم کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1 وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، نمبر 2 وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، نمبر 3 وہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے۔ تو یہ تھوڑی سی پیچیدہ ضرور ہے بات، لیکن ہے بہت دلچسپ۔ اب سب سے پہلا صیغہ جو ہم نے بنانا سیکھا تھا پچھلے سبق میں، اس سبق میں ہم نے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ فتح جو ہے، جب کسی بھی 3 حروف پر ہم زبر لگا دیں تو یہ بنتا ہے واحد مذکر غائب، یعنی واحد تثنیہ اور جمع میں سے واحد ہے، مذکر اور مؤنث میں سے مذکر ہے، غائب حاضر اور متکلم میں سے غائب ہے۔ تو اب یہ فتح جو پہلا صیغہ ہے، اس صیغے کا نام ہے واحد مذکر غائب۔ اس طرح ہم ان ہر صیغے کا نام یاد کر سکتے ہیں بآسانی۔ سب سے پہلے اوپر سے واحد تثنیہ جمع میں سے اس کا لے لیں نام، اور پھر دائیں طرف مذکر مؤنث میں سے نام لے لیں، اور پھر بائیں طرف غائب حاضر اور متکلم میں سے اس کا نام لے لیں۔ اب ہمیں اسی کو مذکر اور مؤنث میں تبدیلی نہیں کرنی، غائب حاضر متکلم میں بھی تبدیلی نہیں کرنی، صرف واحد سے تثنیہ بنانا ہے کہ ان 2 نے کھولا تو اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں۔ فتح فتحا، فتح کا ترجمہ تھا اس ایک نے کھولا جو کہ مرد ہے، اور فتحا کا مطلب ہے ان 2 نے کھولا جو کہ مرد ہے، اور یہ وہ اس اور ان یہ غائب کے صیغے ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں مزید، اردو زبان میں آپ کو پتہ بھی ہوگی، مزید جو بالکل نئے ہیں ان کی آسانی کے لیے، کہ متکلم کے لیے الفاظ اردو میں ہیں میں اور ہم، اور حاضر کے لیے اردو میں الفاظ ہیں تو، تم اور آپ، اور غائب کے لیے اردو میں الفاظ ہیں وہ، اس، ان، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان کی جو تبدیل شدہ صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ان کی جگہ انہوں کہہ دیتے ہیں، تم کی جگہ تمہیں، میں کی جگہ مجھے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غائب حاضر اور متکلم کے لیے وہ، تو اور میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ ترجمہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، پہلے 3 صیغے ہم نے سمجھ لیے، فتح، فتحا، فتحو۔ اب فتح کے اندر ہمیں یہ تبدیلی کرنی ہے کہ اسے رکھنا تو واحد ہی ہے اور غائب ہی رکھنا ہے، لیکن مذکر مؤنث میں سے ہمیں اسے مؤنث بنا دینا ہے، تو اس کے آگے ہم تائے ساکن کا اضافہ کر دیں گے، فتحت اس ایک عورت نے کھولا۔ اب کھولنے والا مرد سے عورت ہو گئی، لیکن ہے وہ ایک ہی تو یہ واحد ہے، اور ہے وہ غائب ہی کیونکہ اس کے ترجمے میں اس آ رہا ہے تو یہ ہے غائب، لیکن مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے تو اس کا نام ہے واحد مؤنث غائب۔ تو یہ 4 صیغے ہو گئے بالترتیب، دیکھیں چاروں کا نام، سب سے پہلے صیغے کا نام بنا واحد مذکر غائب، دوسرے صیغے کا نام بنا تثنیہ مذکر غائب، تیسرے صیغے کا نام بنا جمع مذکر غائب، چوتھے صیغے کا نام بنا واحد مؤنث غائب۔ اب 5ویں صیغے پر آتے ہیں کہ اس مؤنث کے صیغے کو اگر تثنیہ بنانا ہو، یعنی کھولنے والی وہ 2 عورتیں ہیں، ان 2 عورتوں نے کھولا، تو اسی تا کو متحرک کر دیں گے زبر لگا کر، اور آگے الف لگا دیں گے۔ زبر نہیں لگایا، اگر اس کے آگے الف لگائیں گے تثنیہ بنانے کے لیے، دیکھیں اوپر بھی فتح کے آگے الف لگایا تھا تو مذکر کا تثنیہ بنا تھا، اسی طرح فتحت کے آگے الف لگائیں گے تو مؤنث کا تثنیہ بن جائے گا، لیکن الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف پر زبر کا تقاضا کرتا ہے، اس وجہ سے یہ ہو جائے گا فتحتا، ان 2 عورتوں نے کھولا۔ اب اس کو جمع بنانا ہو، ان سب عورتوں نے کھولا، تو اس کے لیے فتحنا، یعنی فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا۔ فتحنا کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے کھولا۔ یہ ساری تبدیلیاں یوں سمجھے سب سے پہلے صیغے میں ہو رہی ہے، سب سے پہلے صیغے کے آخر میں نون زبر نا کا اضافہ کیا اور ہا کو ساکن کر دیا، تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا، جس کا ترجمہ ہے ان سب عورتوں نے کھولا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں 7ویں صیغے کی طرف، تو وہ غائب کے 6 صیغوں سے ہماری کیٹیگری تبدیل ہو کر اب حاضر کے 6 صیغے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، اور اس کی صورت دیکھیں کیا ہے، فتحتا، یعنی فتح جو تھا اس کی ہا کو ساکن کر کے تائے مفتوح کا اضافہ کر دیا، فتحتا، تو یہ بن گیا تو ایک مرد نے کھولا،
ٹھیک ہے نا. میں اگر اپنے مخاطب اب کسی سے مخاطب ہوں اور وہ مرد ہے اور میں کہوں آپ نے کھولا، تم نے کھولا، تو نے کھولا، اردو میں دیکھیں بے تکلفی کا اسلوب الگ ہے اور بدتمیزی کا اسلوب الگ ہے، چھوٹے بچوں کا اسلوب الگ ہے مخاطب کرنے کے لیے، بڑوں کو مخاطب کرنے کا اسلوب الگ ہے. عربی میں ان سب کے لیے ہے فتحتا، تو نے کھولا. میں اپنے بیٹے سے کہوں فتحتا اور میں اپنے والد صاحب سے کہوں گا تو میں کہوں گا فتحتا. بیٹے سے کہوں گا فتحتا، اس کا اردو ترجمہ ہوگا تو نے کھولا یا تم نے کھولا. اور والد صاحب سے کہوں گا فتحتا تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ نے کھولا. لیکن ہے دونوں کے لیے فتحتا واحد مذکر حاضر. اس کی تثنیہ کا صیغہ ہے فتحتما. یہ تما جو ہے یہ تثنیہ ہے حاضر کے لیے، ٹھیک ہے. اور جمع ہے فتحتم. اب میں تھوڑا سا اس رفتار اپنی بڑھا دیتا ہوں کیونکہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تبدیلی کیسے ہو رہی ہے. اور واحد مؤنث حاضر کے لیے ہے فتحتی، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے ہے فتحتما، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے فتحتن. حاضر کے ان 6 صیغوں کا ترجمہ دیکھیں. فتحتا تو ایک مرد نے کھولا، فتحتما تم 2 مردوں نے کھولا، فتحتم تم سب مردوں نے کھولا، فتحتی تو ایک عورت نے کھولا، فتحتما تم 2 عورتوں نے کھولا، فتحتن تم سب عورتوں نے کھولا. اب متکلم میں دیکھیں صرف 2 صیغے ہیں، فتحتو اور فتحنا. فتحتو کا مطلب ہے میں نے کھولا. اب خواہ میں مرد ہوں یا عورت اپنے بارے میں کہے گی میں نے کھولا تو وہ بھی فتحتو کہے گی، اور مرد اپنے بارے میں کہے گا میں نے کھولا تو وہ بھی فتحتو کہے گا. تو اس میں مذکر مؤنث چونکہ ایک ہوگا اس لیے دونوں کے لیے یہ ایک ہی صیغہ ہے. اور فتحنا ہم 2 نے کھولا، ہم سب نے کھولا. ہم 2 چاہے مرد ہوں، ہم 2 چاہے عورتیں ہوں، ہم سب چاہے مرد ہوں، ہم سب چاہے عورتیں ہوں، ہم اپنے لیے کہیں گے فتحنا. اور یہ نا الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے ہے. تو فتح سے لے کر فتحنا تک پوری گردان میں نے آپ کے سامنے اس وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے کہ آپ کو 14 صیغوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، ان کے نام واحد مذکر حاضر سے لے کر جمع متکلم تک نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں، اور ان کو بنانے کا پورا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. تو اب آپ کسی بھی لفظ سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنا کر 14 صیغے اسی طرح بنا سکتے ہیں. مثلا بنانے کو کہتے ہیں عربی میں الجعل، جعل بنانا. تو ہم جعل کی گردان کیسے کہیں گے؟ جعل، جعلا، جعلو، جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا. تو یہاں ہم نے فعل ماضی کی گردان پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لی. اب ان کی علامتوں میں آپ مزید غور کریں تو دیکھیں واحد کے جتنے بھی صیغے ہیں، واحد کی جو پوری پٹی ہے پہلی والی وہ دیکھیں کیا ہے؟ فتح، فتحت، فتحتا، فتحتی، فتحتو. ان میں مشترک چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے صیغے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ہے ہی 3 حروف، اس کی علامت یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی دیکھیں سب کے آخر میں لمبی تا ہے. اگر وہ تا ساکن ہے تو واحد مؤنث غائب، اگر اس تا پر زبر ہے تو واحد مذکر حاضر، اس تا کے نیچے زیر ہے تو واحد مؤنث حاضر، اس تا کے اوپر پیش ہے تو واحد متکلم. اب دوسری سطر دیکھیں تثنیہ کی. تثنیہ کی سطر میں فتحا، فتحتا، فتحتما، فتحتما، فتحنا. سب کے آخر میں قدر مشترک کیا ہے؟ سب کے آخر میں الف ہے. تو یہ بات اتنی واضح ہو گئی کہ تثنیہ کے لیے آخر میں الف آتا ہے، یعنی جس صیغے کے آخر میں الف ہو ترجمہ کرتے وقت آپ کو ذہن میں کم از کم یہ تو فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ تثنیہ ہے. اب وہ تثنیہ کون سا ہے؟ تو سب سے پہلے صیغے صرف الف ہے تو یہ تثنیہ مذکر غائب ہے. الف سے پہلے تا بھی ہے تو تثنیہ مؤنث غائب ہے کیونکہ تا مؤنث کی علامت ہے. اور اگر الف سے پہلے تم ہے تو اس کو آپ یوں یاد رکھ لیں کہ اردو میں حاضر کے لیے تم آتا ہے تو تما، فتحتما، فتحتما دونوں ایک ہی ہے. حاضر میں مرد اور عورت دونوں کے لیے فتحتما. تو الف تو ہو گیا تثنیہ کے لیے، تم ہو گیا حاضر کے لیے. تو یہ انتہائی آسان ہو جاتی ہے علامت، اس طریقے سے اگر یاد کر لیں تو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جمع متکلم تو فتحنا ہے سب کے لیے، 4 صیغوں کے لیے. یعنی اگر اس کو ہم کہیں تثنیہ متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم، سب کے لیے فتحنا ہے. تو اس کا بہت مختصر نام ہم رکھتے ہیں جمع متکلم. واحد متکلم فتحتو، جمع متکلم فتحنا. اب آ جاتے ہیں تیسری سطر پر، جمع والی پٹی دیکھیں. فتحو، فتحنا، فتحتم، فتحتن، فتحنا. ان کی علامتیں کیسے ذہن میں رکھیں؟ تو جمع متکلم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فتحنا ہے، اس کو اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے. اب حاضر میں دیکھیں تا ہے
تو یعنی اگر جمع کا صیغہ ہو تو اس میں اگر تا ہے تو وہ حاضر کا ہے، تا نہیں ہے تو وہ غائب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تا میں اگر تم ہے تو وہ مذکر کا ہے، اور اگر اس کے آخر میں نون ہے، الف نہیں ہے اس کے بعد، صرف نون ہے، تو یہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیں غائب کے اندر جو مؤنث ہے وہ ہے فتحنا، اور حاضر میں جو مؤنث ہے وہ ہے فتحتنا۔ تو نون تو ہے علامت مؤنث کی، اور تا علامت ہے حاضر کی، ٹھیک ہے نا۔ نون علامت ہے جمع مؤنث کی، نون علامت ہے جمع مؤنث کی، اور اس سے پہلے جو تا اگر ہے تو وہ فتحتنا، وہ پھر حاضر کے لیے آئے گا۔ تا حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ حاضر کے 6 صیغوں میں آپ دیکھیں تا موجود ہے۔ تا غائب کے بھی 2 صیغوں میں موجود ہے، لیکن اس کی نوعیت اور ہے، وہ تانیث کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ تھا تو میں نے اتنی زیادہ وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ ممکن ہے آپ کو تھوڑی سی اس سے بوریت بھی ہو رہی ہو، مگر گھبرائیے نہیں، یہ بہت بنیاد سے لے کر اگر ہم چلتے ہیں نا، تو اس میں ایک نقطہ بھی اگر ہمارے اوپر مخفی رہ جائے گا تو آگے چل کر بات کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل صیغے آ رہے ہوتے ہیں، پوری گردانیں آ رہی ہوتی ہیں، ترجمہ ہم تھوڑی پھر ہر ایک کا کر سکتے ہیں، ہر ایک کا بتا سکتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھ لی۔ اب میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ میں نے اس کی مشق کیسے کی تھی۔ ہمیں ہمارے استاد صاحب نے جب صرف پڑھائی تھی تو ہمیں بڑا لمبا چوڑا کام دیتے تھے۔ وہ کام کرنے کے لیے پورا مدرسہ رات کو 11 بجے سو جاتا تھا۔ ہمیں رات کو اولا کی جو کلاس تھی ہماری، جو صرف پڑھ رہی تھی، علم الصرف، تو ان کو رات کو جو کام کرنے والے طلبہ تھے وہ 2 بجے 3 بجے تک ہمیں رٹا لگانا پڑتا تھا۔ یعنی کئی ہزار مرتبہ ہم کو کہتے تھے کہ رٹو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم کو کوئی سوتے سے بھی اٹھا کر پوچھتا تھا نا کہ فعل ماضی کی گردان سناؤ، تو ہم سورہ فاتحہ کی طرح اس کو سنا سکتے تھے۔ تو کیسے؟ فتح فتحا فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحت فتحنا۔ یہاں ذرا ایک چیز اور دیکھیں دلچسپ، میں الٹی گردان بھی اسی طرح رٹ سکتا ہوں۔ فتحنا فتحت فتحتن فتحتما فتحتی فتحتم فتحتما فتحت فتحنا فتحتا فتحت فتحو فتحا فتحا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، جی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن میں الحمدللہ زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ سمجھنی ہے، یاد کرنی ہے، اور اس کا رٹا لگانا ہے۔ تو اس سبق کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس پوری گردان کو اچھی طرح سمجھ لیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس 14 صیغے کی گردان کو فتح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ یاد کرنا ہے، اس میں گنتی نہیں گننی ہے، آپ کو بس یاد کرنا ہے۔ جب تک آپ ایک سانس میں پوری گردان نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب آپ کو یہ گردان یاد نہیں ہے۔ جب آپ ایک سانس میں پوری گردان پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کام نمبر 2 مکمل کر لیا، یعنی آپ نے پوری گردان یاد کر لی۔ اب تیسرا کام یہ ہے کہ آپ یہ پوری گردان کم از کم 500 مرتبہ پڑھیں، اور پھر مجھے بتائیں کمنٹ کر کے کہ میں نے 500 مرتبہ پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ یہ پوری گردان آپ مجھے، اگر ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں شامل ہیں گروپ میں یا پرائیویٹ طور پر، تو وہاں اپنی آڈیو کی صورت میں آپ یہ گردان روانی کے ساتھ ایک سانس میں پڑھتے ہوئے سنائیں۔ لیکن اس چوتھے کام میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں سنانا، آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے کہ آپ ایک سانس میں یہ گردان کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 1 مرتبہ سنا دیں، 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 2 مرتبہ سنائیں، 2 سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی زیادہ مرتبہ جو پڑھ کے سنائے گا وہ سب سے آگے کہلائے گا اس کورس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ پانچواں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کے صیغے بدل بدل کر ترجمہ کریں اور ان کو لکھیں باقاعدہ۔ تو ایسے کم از کم 50 صیغے آپ مجھے لکھ کر دکھائیں کہ شروع میں آپ نے عربی لکھی ہو، اس کے آگے اس کا ترجمہ لکھا ہو۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کو پورے 50 صیغوں میں سے ہر صیغہ الگ لکھنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ فتح استعمال کریں، الجعل بنانا استعمال کریں، الضرب مارنا استعمال کریں، النصر مدد کرنا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے ذہن میں مادہ ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ جو فتح کی گردان ہے اس کا مادہ ہے فتح۔ کوئی سے بھی 3 حروف ملائیں اور ان کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ اگر وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہوگا، جیسے ظلم اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ظلم، ظا لام اور میم، تو مادہ بدل بدل کر، صیغہ بدل بدل کر آپ مجھے لکھ کر دکھائیں۔ 50 صیغے ایسے لکھیں کہ جو 50 کے 50 سب الگ الگ ہوں، اور عربی لکھی ہو، آگے اس کا ترجمہ لکھا ہو، تو پھر انشاءاللہ میں پورا چیک کروں گا اور پورا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کام درست کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر 50 آپ کو زیادہ لگتے ہیں تو جتنے ہو سکتے ہیں 10 لکھ لیں، 5 لکھ لیں، 1 صیغہ لکھ لیں، لیکن لکھ کر ضرور دکھائیں، ٹھیک ہے۔
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔